बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुरैया है। मेरी उम्र 40 साल है। मेरे अब्बा का अपना कारोबार था और अम्मा घरेलू खातून थी। मेरे अब्बा बहुत सख्त मिजाज के थे। उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ घर से एक भी चीज़ इधर से उधर नहीं हो सकती थी। अब्बा ने ना सिर्फ अम्मा के साथ बल्कि अपने बच्चों के साथ भी हमेशा सख्त रवैया ही रखा। अम्मा तो बीवी थी, जैसे तैसे करके ज़िंदगी गुजार ली। मेरा एक ही भाई था जो मुझसे बड़ा था। पहली औलाद थी, तभी अब्बा ने भाई के ऊपर बेतहाशा सख्तियाँ की, उन पर बेतहाशा पाबंदियाँ लगाईं। बाकी लड़कों की तरह भाई को अपने दोस्तों यारों से मिलने की इजाज़त नहीं थी, कहीं बाहर आने जाने की भी इजाज़त नहीं थी। वो सिर्फ अपने काम से बाहर जाते थे और अपने काम से वापस आ जाते, और अगर कभी देर हो जाती तो अब्बा उनकी उम्र का भी ख्याल किए बगैर उन पर हाथ उठा देते थे। अब्बा की सख्ती ने भाई को बागी कर दिया था। वो हर चीज़ से चिढ़ खाता था जो ख़ास कर अब्बा की तरफ से मिलती थी, चाहे फिर वो कोई काम हो या कोई जिम्मेदारी। भाई हर वक्त गुस्से में रहता। अम्मा कई बार उन्हें समझाती थीं, मगर उनकी एक ही ज़िद थी कि उनको अब्बा के साथ नहीं रहना। अम्मा भाई की बात पर गुस्सा होती और कहती कि वो बाप है तुम्हारा, ऐसे कैसे अलग हो सकते हो। लेकिन भाई अब्बा का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते थे। भाई ने अपनी तालीम हासिल करने के लिए अब्बा से शहर से बाहर जाने की इजाज़त मांगी, मगर अब्बा का कहना था कि यहाँ पर रह के भी तालीम हासिल की जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि घर से बाहर जाया जाए। भाई को इस बात पे भी बेहद गुस्सा था कि अब क्या अपनी मर्ज़ी से हम सांस भी नहीं ले सकते। अब्बा की बेजा पाबंदियों ने भाई को हम सब से दूर कर दिया था। भाई किसी से आराम से बात ना करता, हर वक्त चिढ़ कर बोलता और हर वक्त गुस्से में रहता। अम्मा भाई का रवैया देखकर परेशान रहती। इकलौता भाई था, इसीलिए अम्मा को भी ज़्यादा तकलीफ होती। अम्मा ने अब्बा से बात करने का फैसला किया कि भाई को शहर से बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया जाए। अम्मा ने अब्बा से बात की, मगर अब्बा ना माने। अम्मा ने वजह जाननी चाहिए तो अब्बा ने बोला कि हालात ठीक नहीं है, बच्चा हाथ से निकल जाएगा। लेकिन अब्बा ये नहीं जानता था कि अब्बा की सख्तियों की वजह से उनका बेटा उनके हाथ से निकल चुका था। बेजा सख्ती और बेजा पाबंदियां भी बच्चे को बागी कर देती थीं। बयाना रवि बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। अम्मा अब्बा के साथ रहते बहुत डांट भी खाई, मगर जैसे तैसे अम्मा ने अब्बा को राज़ी कर ही लिया। लेकिन अब्बा की एक शर्त थी कि हर हफ्ते भाई घर आया करेगा। सब खाने पर बैठे हुए थे जब अम्मा ने भाई से पूछा कि तुम्हारे बैग में क्या क्या चीज़ें पैक करनी है ताकि तुम हॉस्टल के लिए निकल सको। भाई तो हैरान था कि ये मौजज़ा कैसे हो गया। भाई ने अम्मा की तरफ देखा, लेकिन अम्मा की अगली बात सुनकर हम सब की जान निकल गई। जब अम्मा ने बोला कि तुम्हारे अब्बा की एक शर्त है, अम्मा के चेहरे से ही परेशानी आया थी। भाई ने अचंभे से अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा रोने लगी, मगर अब्बा अपने खाने में मसरूफ़ रहे। उनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था अम्मा के रोने पर। भाई ने गुस्से से अब्बा की तरफ देखा जो आराम से खाना खा रहे थे, जैसे वहाँ बस वो अकेले ही बैठे हों, उनके अलावा और कोई मौजूद ना हो। भाई ने अम्मा से पूछा कि शर्त क्या है। तभी अम्मा ने बोला कि तुम्हारी बाहर पढ़ाई के लिए मुझे तुम्हारे अब्बा से तलाक लेनी होगी, और भाई अब्बा के साथ रहेंगे और मैं अम्मा के साथ। अम्मा की बात ने तो हमारे पैरों तले से ज़मीन खींच ली थी। भाई को अब अब्बा अपने दुश्मन लगने लगे थे। भाई ने शहर पढ़ने से इनकार कर दिया, मगर एक बात जो दो टोक अब्बा को कह दी कि वो उनकी औलाद नहीं है। अब्बा इस बात से आग बगोला हो गए और अम्मा को बोले कि ये सब तुम्हारा किया हुआ है, तुमने ही इसको सर पर चढ़ाया है, इसीलिए वो इतनी बदतमीज़ी कर रहा है। मैं हैरान थी कि क्या औरत को किसी सूरत सुकून नहीं है, ना बेटी बनकर ना बीवी बनकर। अम्मा एक बीवी बनकर बग़ैर गलती के इतना कुछ सुनती थी और मैं एक बेटी बनकर इतना कुछ बर्दाश्त कर रही थी। मुझे थोड़ी सी भी इजाज़त नहीं थी कि मैं अपनी आगे पढ़ाई जारी रख सकूं, इसीलिए अब्बा ने मैट्रिक के बाद मुझे स्कूल से हटवा लिया था। अब्बा का कहना था कि बेटियों का बाहर जाना ठीक नहीं। अम्मा अक्सर तंज़िया हंस देती कि बेटों का भी बाहर जाना ठीक नहीं और बेटियों का भी बाहर जाना ठीक नहीं, तो फिर किसका बाहर जाना ठीक है। भाई ने शहर में ही दाखिला ले लिया था। अब्बा ने ख़ास तौर पर भाई से पूछा कि क्या बॉयज़ कॉलेज में भाई ने दाखिला लिया है, जिस पर भाई नज़रें चुराने लगे और बोले कि जी। लेकिन मैं हैरान थी कि भाई का रंग क्यों उड़ा हुआ है। भाई अब रोज़ कॉलेज जाते। एक रोज़ भाई कॉलेज से वापस आए तो अब्बा बेहद गुस्से में थे
اماں نے کئی بار پوچھا کہ ہوا کیا ہے، لیکن ابا نے ایک ہی بات کہی کہ وہ بس بھائی سے بات کریں گے۔ میں اور اماں کافی گھبرائی ہوئی تھیں۔ شام کے وقت جب بھائی گھر آئے تو ابا کو دیکھ کر ایک بار اپنی جگہ پر سہم گئے، لیکن پھر ہمت کرتے آگے بڑھے اور سلام کرتے اپنے کمرے میں جانے لگے تھے کہ ابا کی دھاڑ پر واپس انہی قدموں سے مڑے اور ڈرتے ڈرتے ابا کے پاس آئے۔ ابا اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور بھائی سے پوچھا کہ کون سے بوائز کالج میں تم نے داخلہ لیا ہے۔ بھائی جو سکون سے کھڑے تھے ایک دم حیرت سے ابا کو دیکھنے لگے۔ میں اور اماں ایک دوسرے کا چہرہ حیرانی سے دیکھنے لگیں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ ابا نے بھائی سے پھر پوچھا کہ کون سے بوائز کالج میں داخلہ لیا ہے۔ بھائی کی آواز کانپ رہی تھی۔ کانپتے ہوئے بھائی نے ابا کو کالج کا نام بتایا، لیکن ابا کے اگلے عمل پر ہم سب دنگ رہ گئے جب ابا نے بھائی کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ ہم تو حیرانگی سے منہ پر ہاتھ رکھے ابا کو دیکھ رہے تھے۔ ابا نے بھائی کے ایک اور تھپڑ لگایا اور بولے کہ جھوٹ بول رہے ہو ہمارے ساتھ، تم بوائز کالج نہیں بلکہ کو کالج میں گئے ہو۔ اماں تو ابا کی بات سنتی آنکھیں پھاڑے بھائی کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ اماں آگے بڑھیں اور بھائی سے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے؟ بھائی کی بھی شاید بس ہو گئی تھی، اسی لیے چیخ کر بولا کہ ہاں یہ سچ ہے۔ کہ اس کو سکون سے جی کیوں نہیں لینے دیتے؟ پیدا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہماری سانسیں بھی آپ لوگوں کے مطابق چلیں۔ ہمیں اپنی زندگی میں سکون چاہیے جو کم از کم آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے نہیں مل سکتا۔ ہم آپ کی اولاد ضرور ہیں مگر غلام نہیں ہیں۔ آپ لوگوں نے جتنی پابندیاں ہم لوگوں پر لگا رکھی ہیں اس میں سانس لینا بھی مشکل لگتا ہے۔ مجھے اس گھر میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، میرا دل کرتا ہے میں اس گھر سے کہیں چلا جاؤں۔ بھائی اتنا بولتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں کونے میں دبک کے کھڑی رو رہی تھی۔ اماں کے بھی خاموش آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اگر کوئی تھا جس کو فرق بھی نہیں پڑا تھا تو وہ ابا تھے۔ ابا بھائی کی بات کا اثر لینے کے بجائے الٹا اماں کو غصہ ہونے لگے کہ یہ تربیت کی ہے تم نے، یہ ہے تمہاری تربیت جو آج ہمارے آگے جواب دے رہا ہے۔ اماں نے ابا کو دکھ سے دیکھا کہ کیا دھرا سب آپ کا اور الزام مجھ پر لگا رہے ہیں، لیکن اماں صرف یہ سوچ سکتی تھی، کہنے کی ہمت کہاں باقی تھی، اور نہ ہی اتنی جسارت تھی کہ اماں ابا سے کچھ کہہ سکتی ہوں۔ بھائی کی ایک بات بالکل حقیقت تھی، اس گھر میں بھی اتنی پابندی کے بیچ گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ کئی سال گزر جانے کے بعد بھی ابا کی عادتیں نہ بدلیں۔ بھائی کی تعلیم مکمل ہوئی تو وہ اپنی پسند کی نوکری کرنا چاہتے تھے، مگر یہاں بھی ابا کی ضد تھی کہ بھائی ان کے ساتھ ان کا کاروبار سنبھالیں۔ لیکن اس بار بھائی نے صاف انکار کر دیا اور بولے کہ اگر آپ مجھے گھر سے بھی نکال دیں گے تب بھی میں آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ گھر میں ہر طرف لڑائی جھگڑے کا ماحول رہتا، ہر انسان ہی کھنچا کھنچا رہتا تھا، جیسے کوئی کسی سے راضی ہی نہیں تھا۔ 4 لوگ بھی ایک دوسرے سے بات کر کے بھی راضی نہیں تھے۔ ابا نے بہت ضد کی کہ وہ بھائی کو اپنے ساتھ کاروبار میں لگا سکتے ہیں، مگر بھائی نے بھی اپنی ضد پوری کی اور ایک نوکری کرنے لگے۔ تنخواہ اتنی اچھی نہ تھی مگر بھائی خوش تھے اور ہمارے لیے یہی کافی تھا۔ اب بھائی کا رویہ ہم دونوں ماں بیٹی سے کچھ ٹھیک ہونے لگا تھا۔ وہ ہمارے لیے آتے وقت اکثر اوقات ڈھیر ساری چیزیں لے کر آتے تھے، اور اگر کبھی اماں کہہ دیتی کہ اپنے ابا کے لیے بھی کچھ لے آیا کرو تو بھائی کا منہ تک کڑوا ہو جاتا، اور وہ کہتے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اب میں ہر ایک کے اوپر لگاتا پھروں۔ ابا نے بھائی کے دل میں جو اپنے لیے نفرت کا بیج بویا تھا اس کی جڑیں نہ جانے کہاں کہاں تک پھیل چکی تھیں۔ بھائی تو ابا کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے تھے، ان کا بس چلتا تو ابا کو اس گھر میں بھی نہ رکھتے۔ بھائی کو اپنے آفس میں ایک لڑکی پسند آ گئی۔ بھائی نے جب اماں سے بات کی تو اماں نئے سرے سے پریشان ہونے لگی۔ میں بھی خوفزدہ ہونے لگی کہ گھر میں پھر سے لڑائی جھگڑے شروع ہوں گے، ابا اور بھائی کے درمیان چیخو پکار ہوگی، اور اس کے بعد پھر سب اپنے اپنے کاموں میں اپنے اپنے دھیان میں لگ جائیں گے۔ میں نے بھائی سے روتے ہوئے کہا کہ بھائی جہاں ابا کہتے ہیں وہاں شادی کر لو، نہیں تو ہماری زندگی مزید مشکل ہو جائے گی۔ اماں نے بھی بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ تھک ہار کے بھائی کو ہماری ہی ماننی پڑی، لیکن بھائی کو منانا اتنا آسان نہیں تھا۔ اماں نے بھائی سے بولا کہ وہ تمہاری بیوی ہوگی، تم جیسے چاہے رکھنا، یہ تمہاری اپنی مرضی ہوگی، کیونکہ اس سب میں تمہارے باپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ اماں نے تو بھائی کو شاید منانے کے لیے ایسا کہا تھا، مگر نہ جانے بھائی اپنے دماغ میں کیا کیا سوچے بیٹھے تھے۔ لڑکی ابا کے دوست کی بیٹی تھی، نہایت خوبصورت، لمبے گھنے بال اور نین نقش بھی بہت پیارے تھے۔
ایسا نہیں تھا کہ بھائی کو لڑکی پسند نہیں آئی تھی، لڑکی بے حد خوبصورت تھی، اسی لیے بھائی کو بھی پسند آئی۔ مگر جب نفرت دلوں میں پیدا ہو جائے تو انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ بھائی نے بھابھی سے شادی ضرور کی، مگر شاید ابا سے بدلہ لینے کے لیے۔ گھر میں ہر طرف شادیوں کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی کیونکہ میرے اکلوتے بھائی کی شادی تھی۔ شادی کے دوران ہی ابا نے میری بات بھی اپنے ایک دوست کے بیٹے سے طے کر دی۔ جس دن بھائی کی منگنی تھی اس روز ابا نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں ڈرتے ہوئے ابا کے پاس گئی کیونکہ میں ہمیشہ ابا سے بات کرنے میں گھبراتی تھی۔ ابا نے تو جیسے میرے سر پر 7 آسمان گرا دیے تھے۔ جب ابا نے کہا کہ میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے اور وہ جہیز کے نام پر کچھ نہیں لیں گے۔ ابا کیا بول رہے ہیں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا تو دماغ ابھی بھی ابا کی ایک ہی بات پر اٹکا ہوا تھا کہ انہوں نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ میں تو حیران تھی کہ ابا اتنی جلدی میرا رشتہ کیسے طے کر سکتے ہیں۔ کیا ان کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ میں ابھی اتنی بڑی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہوں؟ مگر میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ ابا کے کہنے پر میں واپس فنکشن میں آ گئی۔ اماں نے مجھ سے پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے، مگر میں ان کو کیا بتاتی۔ رات کے وقت جب ابا اور اماں گھر گئے تو ابا نے اماں کو بتا دیا کہ وہ میرا رشتہ طے کر آئے ہیں۔ میں اماں کے سینے سے لگی ساری رات روتی رہی۔ اماں نے مجھے حوصلہ دیا۔ جب یہ بات بھائی کو پتہ چلی تو وہ غصہ ہونے لگا، مگر اماں نے بھائی کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ کچھ نہیں کہے گا۔ اگلے روز بارات تھی۔ بھابھی بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ نکاح ہوا تو بھابھی کو رخصت کروا کر گھر لے آیا گیا۔ بھائی شادی کی رات ہی بھابھی کو مارنے پیٹنے لگا اور بولا کہ یہ عورت بدکردار ہے۔ ہم تو دنگ تھے، ابا کا غصے سے برا حال تھا، اماں بھی رو رہی تھیں۔ ہم جس وقت صبح اٹھے تو بھائی کی بات پر دنگ رہ گئے۔ جب بھائی نے بتایا کہ صبح ہوتے ہی بھابھی گھر سے بھاگ گئی۔ بھائی نے بھابھی کا سارا سامان گھر کے تہہ خانے میں پھینک دیا، لیکن ہمیں تہہ خانے میں جانے کی اجازت نہ تھی۔ بھائی نے تہہ خانے کا تالا لگایا اور چابیاں اپنے پاس رکھ لیں۔ اب بھائی ابا کو ہر بات پر ان کی پسند کا طعنہ دیتے۔ ایک روز میں پانی پینے کی غرض سے کچن میں گئی۔ واپسی پر مجھے بہت حیرت ہوئی جب بھائی سب سے چھپتے چھپاتے نہ جانے کہاں جا رہے تھے۔ میں بھی تجسس کے مارے بھائی کے ساتھ چل پڑی، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب بھائی کو میں نے تہہ خانے میں جاتے دیکھا، اور جب بھائی واپس آتے تو رو رہے ہوتے۔ مجھے لگا کہ وہ بھابھی کو یاد کرتے ہیں۔ مجھے ابا اور بھابھی پر غصہ آنے لگا کہ آخر کیوں وہ ایسے کر کے گئیں۔ 1 سال کے بعد میری شادی طے کی گئی تھی۔ سال پر لگا کر اڑ گیا۔ اماں بھائی کو کہتی کہ اب تو سال ہو گیا ہے، تم دوسری شادی کر لو، مگر بھائی ایک ہی بات کہتے کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ اب تو ابا نے بھی اجازت دے دی تھی کہ جہاں دل چاہے شادی کر سکتے ہو، لیکن بھائی کے دل میں ابا کے لیے ابھی بھی کوئی نرمی نہیں تھی۔ بھائی نے تو جیسے اپنی آنکھیں کان بند کر رکھے تھے۔ کچھ وقت بعد میری بھی شادی ہو گئی۔ جب میکے آئی تو رات کے وقت میں بھوک کی شدت سے کچھ کھانے کے لیے جیسے ہی کچن میں گئی تو مجھے تہہ خانے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ پہلے مجھے لگا کہ یہ میرا وہم ہے، مگر جب بچے کے رونے کی آواز بلند ہونے لگی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے تہہ خانے کی چابیاں ہر طرف تلاش کی، مگر مجھے تہہ خانے کی چابیاں نہ ملی۔ بچے کے رونے کی آواز اب بلند ہوتی جا رہی تھی۔ میں تالا توڑ کر اندر چلی گئی تو روح کانپ گئی، کیونکہ وہاں تو ایک نامولود بچہ تولیے میں لپٹا رو رہا تھا۔ میری تو آنکھیں اپنی جگہ ساکت تھیں۔ تہہ خانہ بالکل بدل چکا تھا، وہ کوئی الگ ہی گھر لگ رہا تھا۔ چونکہ تہہ خانہ کافی بڑا تھا اسی لیے بھابھی کا سارا سامان اس جگہ پر اچھے سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ ابھی میں آگے بڑھتی کہ ایک دم بھائی کی آواز پر دبک کر رہ گئی۔ بھائی جو بالکل میرے پیچھے کھڑے تھے مجھے غصے سے گھور رہے تھے۔ میں نے بھائی کو دکھ سے دیکھا اور بولی کہ آپ میں اور ابا میں کیا فرق رہ گیا بھائی؟ تو میری بات پر کسی بھی تاثرات کے بغیر مجھے دیکھتے جا رہے تھے۔ اتنی دیر میں اس بچے کے پاس ایک عورت آئی۔ چہرہ موڑنے پر اس عورت کو دیکھ کر میری تو آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں، میری بھابھی تھی۔ میں نے بے یقینی سے بھائی کی طرف دیکھا اور بولی کہ یہ سب کیا ہے؟ میرے بھائی نے میرا بازو پکڑا اور مجھے تہہ خانے میں لے گئے اور تہہ خانے کا دروازہ بند کر دیا۔ بھابھی تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی اور ایک دم ڈر کے مارے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔
لیکن بھائی کو میرے ساتھ دیکھ کر وہ کچھ نارمل ہوئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا پہیلی ہے جو سلجھنے کا نام تک نہیں لے رہی تھی۔ بھائی نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو بھابھی جلدی سے میرے لیے جوس بنا کر لے آئی۔ میں نے بھائی سے پوچھا کہ آخر ہوا کیا تھا، ایسے کیوں کیا؟ بھابھی پر الزام لگانا اور پھر مار پیٹ کر انہیں گھر سے نکالنے کا کیا مقصد تھا؟ میری بات پر بھابھی مسکرانے لگی اور بھائی نے لمبا سانس لے کر مجھے بتانا شروع کیا۔ میری تو حیرت سے آنکھیں کھل گئیں جب بھائی نے بتایا کہ شادی کی پہلی رات انہوں نے بھابھی پر ہاتھ ضرور اٹھایا تھا اور ان پر الزام بھی لگایا تھا، مگر ان کو گھر سے نہیں نکالا تھا بلکہ ان کو تہخانے میں بند کر دیا تھا۔ لیکن 2 دن بعد ہی بھائی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور انہوں نے بھابھی کو تہخانے میں ہی سارا سامان رکھ دیا۔ بھابھی نے بھائی سے 2 مہینے تک بات نہ کی۔ بھائی کو اب بے چینی ہونے لگی کہ آخر بھابھی بھائی سے بات کیوں نہیں کرتی۔ بھابھی بھائی سے سخت ناراض تھی۔ ایک روز بھائی نے بھابھی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھائی نے بھابھی سے بات کی کہ وہ کیا چاہتی ہیں، کیسے ان کی ناراضگی ختم ہوگی۔ لیکن بھابھی کے مطالبے پر تو جیسے بھائی کی جان نکل گئی جب بھابھی نے بولا کہ ان کو بھائی سے طلاق چاہیے، لیکن بھائی ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تبھی بھابھی کو کہہ دیا کہ اور جو کہو گی کروں گا، مگر طلاق نہیں دے سکتا۔ ایک رات بھابھی کی طبیعت بہت خراب ہوئی تو بھائی نے بھابھی کو رات کے وقت سب سے چھپتے چھپاتے ڈاکٹر کے پاس دکھایا تو پتہ چلا کہ بھابھی حاملہ ہے۔ اب تو طلاق کا جواز ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن بھابھی کی حالت بہت نازک تھی۔ تبھی بھائی نے بھابھی کو سب بتانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ طلاق کا بھوت اپنے سر سے اتار دیں۔ بھائی نے بھابھی کو ساری بات بتا دی۔ بھابھی بہت نرم دل کی مالکن تھی، بھائی کو فراخ دلی سے معاف کر دیا۔ اللہ نے بھائی کو بڑا پیارا سا بیٹا دیا تھا۔ مجھے تو اس بات کی خوشی تھی کہ میں پھپھو بن چکی تھی، لیکن بھائی نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک ابا کو اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہوگا وہ تب تک بھابھی کا راز راز ہی رکھیں گے۔ بھائی نے مجھ سے بھی وعدہ لیا کہ میں بھی کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ مجھے بھی بھائی کا فیصلہ بالکل ٹھیک لگا تھا۔ میں اپنے سسرال واپس چلی گئی۔ میرا شوہر میرے ساتھ بہت پیار کرتا تھا، مجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھتا تھا۔ وہ پابندیاں یا وہ سختیاں میں نے اپنے میکے میں گزاری تھیں، اب وہ سب ختم ہو چکی تھیں۔ ان کی جگہ خوشیوں نے میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا دیا تھا۔ اب تو مجھے ابا تک کی پرواہ نہ ہوتی تھی۔ ایک روز میں اپنے شوہر کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جا رہی تھی جب ایک جگہ بہت سا ہجوم دیکھا۔ میں اور میرا شوہر ایک دم گھبرا سے گئے۔ میرے شوہر مجھے آگے لے کر جانے لگے تھے کہ مجھے لگا کہ جیسے میں اپنا دل اسی جگہ پر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر سے بولا کہ ایک بار اس جگہ پر دیکھ لیں کون ہے، مگر میرے شوہر نے کہا کہ میں پریشان نہ ہوں، گاڑی آگے چلا دی۔ ابھی میں گھر پہنچی ہی تھی، میرا دل بہت بے چین تھا۔ ہم لوگوں کو بیٹھے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اماں کا فون آنے لگا۔ میں نے جیسے ہی فون اٹھایا میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میرے ہاتھ سے فون چھوٹ کر زمین بوس ہو گیا۔ میرا شوہر جو مجھے ہی دیکھ رہا تھا اس نے میرا فون اٹھایا اور کان کو لگایا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مجھے تو کوئی ہوش نہیں رہی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے جھنجھوڑ دیا مگر مجھے کسی چیز کی ہوش نہیں تھی۔ میں ایک نقطے پر نظر ٹکائے اپنی جگہ کھڑی رہی۔ کون مجھے اپنے ساتھ لے کر گیا، کس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک جگہ جا کر گاڑی رکی تو جھٹکا لگنے سے میں نے چونک کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا جس نے مجھے گاڑی سے اترنے کا اشارہ کیا۔ میں نے اپنی دوسری جانب دیکھا تو میرے گھر کے آگے ٹینٹ لگے ہوئے تھے۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کا بازو زور سے پکڑا جس کے سہارے چلتے ہوئے میں گھر کے اندر گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جہاں ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی اور اس پر کوئی وجود تھا، چارپائی کے پاس بیٹھے اماں زارو قطار رو رہی تھیں، بھابھی بھی پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی کہ شاید مجھے اپنا محافظ نظر آ جائے، مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ ابھی کچھ روز پہلے ہی تو میں ہنستا کھیلتا سب کو چھوڑ کر گئی تھی، یہ کیا ہو گیا تھا؟ میں چلتی ہوئی اماں کے پاس گئی اور ان کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری بھابھی کو وہاں بیٹھے دیکھ کر میں حیران تھی، کیونکہ وہ اسی گھر میں موجود ہیں، یہ راز صرف میں اور بھائی جانتے تھے۔ میں نے جیسے ہی چارپائی سے کپڑا ہٹایا تو میں تو چہرہ بھی نہ دیکھ سکی۔ چہرے کا بہت برا حال ہوا تھا، مجھے چہرے سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میں اماں کے سینے میں منہ چھپائے چیخیں مار مار کر رو رہی تھی۔ اماں نے مجھے حوصلہ دیا اور بولیں کہ اپنے ابا کو ایک آخری دفعہ دیکھ لو، آج وہ چلے گئے ہیں،
اپنی پابندیاں، اپنے اصول اور اپنی سختیاں ساتھ لے کر۔ اب تم لوگوں پر کوئی سختیاں نہیں کرے گا، کوئی پابندیاں نہیں لگائے گا اور نہ ہی کوئی اصول عائد کرے گا۔ اماں کی باتیں مجھے دل برداشتہ کر رہی تھیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ اماں نے بتایا کہ ابا سبزی لینے باہر گئے تھے کہ وہاں پر ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور موقع پر انتقال کر گئے۔ جنازہ اٹھایا تو بھائی کی آنکھیں بھی بھری ہوئی تھیں، آخر کو اولاد تھے۔ بابا کی تدفین کے بعد گھر سے مہمان جانا شروع ہوئے تو اماں نے بھائی کو بلایا اور بھابھی کا سارا واقعہ اس کی منہ زبانی سنا۔ شوہر کا جو مقام اللہ نے رکھا ہے، اس کے بعد بیوی چاہے شوہر کی غلام بن کر رہے یا اس کی ملکہ، بیوی ہر حال میں خود کو اپنے شوہر کے قابل بنا لیتی ہے۔ اماں بھی ابا کے غم میں نڈھال ہونے لگی تھی۔ بھائی نے بہت سمجھایا مگر اماں ایک ہی بات کہتی تھی کہ کل کو جب تم لوگ اپنے گھر گھرستی سنبھال لو گے تو میرا سہارا کون ہوگا؟ اماں کی بات اپنی جگہ بالکل درست تھی۔ اولاد کو ماں باپ کے تانے، سختیاں بہت بری لگتی ہیں، مگر اصل میں وہی کڑکتی دھوپ میں گھنی چھاؤں ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔